अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क होगा जहां इक़्तिदार मिलने से पहले या बाद में सियासतदानों को मुकदमात और फिर जेल का सामना करना पड़ता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जेल देखी और जेल में रहे, और अब कुछ ऐसी सूरत हाल इमरान खान पर भी वाज़े होती नज़र आ रही है। कारकुन जमान पार्क पर डट गए हैं। अब देखना ये है कि सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई दे रही है। दूसरी जानिब कराची का मीर कौन बनेगा फैसला ताहाल ना हो सका। पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी पर बरतरी हासिल है। इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पीटीआई से इनका ताल्लुक है, वजाहत सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी से हमारे पास अजीम अनवर साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है मसूदुर रहमान साहब ने। आप तीनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं वजाहत साहब का। वजाहत साहब, हम बात करेंगे कि मीर कराची के हवाले से, लेकिन जो सूरत हाल चल रही है, अगर मैं खुसूसन बात करूँ पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की, तो जब इमरान खान के जो खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जब जारी कर दिया जाता है तो हम देखते हैं कि जमान पार्क पे जो वो कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, जबकि वो वारंट जो है वो नून लीग जारी नहीं करता, वो वारंट जो है पीपल्स पार्टी जारी नहीं करती, वो तो अदालत करती है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अदालत और आम आवाम जो है वो आपस में कोलैप्स कर जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पीटीआई का मौक़िफ़ देने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ़ करूँ कि एज सच के हमारी पार्टी की तरफ से कोई हिदायत नहीं होती कि इमरान खान की गिरफ़्तारी रोकी जाए, या इमरान खान ने एज सच कभी कोई अपील की हो रिकॉर्ड पे। जी, लोग अपनी मोहब्बत में, लाहौर की आवाम अपनी मोहब्बत में, अपनी चाहत में अपने लीडर की दिफा के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। जी, एक लीडर जिसके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज ना लग सका, उसके ऊपर अभी 63 एफआईआर्स हैं। जी, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक ईमानदार लीडर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड थ्रू आउट बिल्कुल सही था, इक़्तिदार से हटने के बाद एकदम एफआईआर किस बात की कि इमरान खान जब जेल में जब पेश हो रहा है अदालत में, तो अदालत में पेशी के वक्त अगर लोग साथ चले गए तो उसी वक्त गुंडागर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। जी, तो आप अगर ऐसे बहाने बना बना के मुकदमात करेंगे तो अवाम देख रही है, अवाम अपने लीडर को डिफेंड करने के लिए पहुंचेगी वहाँ पे। हम अपने लीडर को, बेकसूर लीडर को किस तरह जाने दें, अवाम के हीरो को जेल के अंदर? हम तो नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए हमारे वर्कर्स जो है वहाँ पर कैंप लगा के बैठे हुए हैं, वो घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, वहीं बैठे हुए हैं। अब इसमें तो कुछ नहीं करते, अवाम ताकत का सरचश्मा है, जो अवाम चाहेगी वही होगा इस मुल्क में। अच्छा वजाहत साहब, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ। जैसे कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने कभी अपील नहीं की, तो मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल वेरीफाइड फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उसमें जो है वो हिदायत दी जाती है कि जमान पार्क पहुँचो। और ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये कई दिनों से जो है ये ट्विटर के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए जो है वो कारकुनों को हिदायत देते हैं कि आप जमान पार्क पहुँचें। और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो जेल गए हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब जेल गए हैं, अगर मैं कहूँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी जेल देखी है। तो फिर इमरान खान साहब आकर इतना कतराते क्यों हैं? और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है, ये नून लीग का सवाल है। और अगर मैं कहूँ आज का मैं बयान उठा के देखूँ तो राना सनाउल्लाह का कहना यह है कि अब खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह जो स्टेटमेंट बार बार दे रहे हैं, और वो बिल्कुल अपनी अखलाकियात से तो खैर तजावुज़ कर रहे हैं, करे गिरे हुए ही है पूरी। आप तंजीम के कल इनके बयानात उठा के देखें किस किस्म के वो लफाजी इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो आपकी बात को कोट करते हुए बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हम चाहें तो इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं, अभी तो हम कर ही नहीं रहे। तो जब वो कर सकते हैं, और अगर वो अपनी पावर पे इतना उनको गुरूर है और इतना उनको यकीन है, तो वो फिर कर लें। अगर कर सकते हैं तो करके दिखाएं। और दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि एक ऑफिशियल अकाउंट से हमारा बिल्कुल ट्रेड चलता है जिस पर जमान पार्क पहुँचो की वो होती है। बात यह है कि हमें ख़तरा ये है, हम एज अ पार्टी, हमारे वर्कर्स को, हमारे दूसरे लीडर्स को, कि इमरान खान के ऊपर एक जो है वो कातिलाना हमला हो चुका है। वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, आंखों के सामने गोली मारी गई एक मकबूल तरीन लीडर को। उसके बाद उस बंदे की जो बंदा इस वक्त एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा, जिसके ऊपर अटैक किया गया, जो एक वैसे ही पाकिस्तान की नोन पर्सनैलिटी है, सारी दुनिया में उसे जाना जाता है, वो उसी इलाके में जहां
پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اسی تھانے میں جب ایف آئی آر کرانا جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. آج تک اس ایف آئی آر کے اندر ان لوگوں کے نام نہیں ڈالے گئے جو مدعی نے کہے تھے کہ اس کو ڈالیں. تو ہمیں ڈر یہ ہے کہ تو وجہ صاحب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. تو اس نظام کو چلنے دیں. ہم تو نہیں اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ بھی ویسے ہی ہو, اللہ نہ کرے جو شہید محترمہ بھٹو کے ساتھ یہ بھی ہوا. اٹھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کو گولی لگی جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جو کہ اداروں کی ذمہ داری ہے, پولیس اہلکار کی ذمہ داری کہ ان کو سیکیور کرے, لیکن ہم جو ہے وہ ایک عام عوام کو رسائی دے دیتے ہیں کہ جی آپ نے خان صاحب کی پروٹیکشن کرنی ہے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ عظیم صاحب کا رخ کروں گے. عظیم صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ کس حوالے سے؟ پاکستان تحریک. جی میں یہ بات کری کہ عمران خان صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ عدالت میں جو ہے اپنے فین فالوورز اپنے ووٹرز کے ساتھ جاتے ہیں جو کہ نہیں جانا چاہیے, اور پھر جیسے کہ وجاہت صاحب نے کہا کہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, تو سیکیورٹی کے لیے تو پولیس اہلکار ہے, دیگر ایجنسیز ہیں, عام عوام کیوں انہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے, یا پھر یہ عدالت پہ پریشر ڈالنے کے لیے ہوتا ہے؟ اچھا یہ تو دیکھیں جس طرح جیل بھرو تحریک کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ کارکنان کس طریقے سے فوٹو سیشن کروانے آئے, اور جس طرح سے انہوں جب جیل کے اندر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو سارے فوٹو سیشن کروا کے بھاگتے ہوئے بھی نظر آئے. اور سب سے پہلے تو خان صاحب نے اگر یہ اس تحریک کا اعلان کیا تو میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو خود گرفتاری دینی چاہیے تھی. لیڈر جو ہے بیسکلی ہی آلویز لیڈس فرام دا فرنٹ, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کے بارے میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ نہیں, وہ جو ہے گرفتاری نہیں دیں گے. جس طرح آپ نے خود بتایا کہ ماضی میں جتنے بھی پاکستان کے لیڈرز ہیں انہوں نے گرفتاریاں بھی دی ہیں, اور مطلب محترمہ کے حوالے سے بھی آپ نے بتایا. تو سیکیورٹی کے خدشات کس کو نہیں ہے؟ آپ کو نہیں ہے, مجھے نہیں ہے. پاکستان میں تو ہر شخص جو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ہر شخص اس چیز کو فیس کر رہا ہے. آپ نے 4 سال حکومت کی اور 4 سالوں کے اندر جو ہے وہ آپ اس حوالے سے کوئی نظام نہیں کچھ قائم کر پائے. اور آج جو انتقامی کارروائی پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی, جس طرح سے انہوں نے دیگر پارٹیز کے لوگوں کو گرفتار کیا تھا, آپ دیکھتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں, ان کے مطلب جعلی ایف آئی آر چارج شیٹ تھیں, انہیں گرفتار کیا گیا. تو آج جو ہے وہ انتقامی کارروائی دوسری, جو کہ ہم جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے کہ اس حوالے سے انتقامی کارروائی چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرے, چاہے وہ پی ڈی ایم پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کرے, یا پیپلز پارٹی کی حکومت کرے, کوئی بھی کرے. دیکھیں اب ہمیں ایک میچور جو ہے پولیٹکس کا جو ہے ہمیں اس حوالے سے جو ہے نا مظاہرہ کرنا ہوگا. تمام جماعتوں کو پاکستان کی سیاست کو استحکام پہنچانے کے لیے جتنے بھی دیکھیں یہ چور دروازے ہو گئے, غلط طریقے سے اقتدار میں آنے, اقتدار کے حصول کی جو کاوشیں ہوتی ہیں, ان سب کو جو ہے نا ہمیں جو ہے خیر بات کہہ کے ہمیں میچور پالیٹکس کی طرف آنا ہوگا. تبھی جو ہے سیاسی استحکام پاکستان میں ہوگا. سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا, جس کے نتیجے میں پاکستان آگے بڑھے گا. مسعود صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ تمام پارٹیز کو جو ہے وہ ایک پیج پہ آ جانا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے شہباز شریف سمیت, زرداری صاحب سمیت, عمران خان سمیت, کیونکہ ملک میں کوئی اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح بھائی نے بات کی وجاہت صاحب نے کہ جو معاملات ہیں, عمران خان صاحب نے ہمیں سوال کیا, اور یہ کہ بندے لے کے جا رہے ہیں, اور یہ صرف عدلیہ پہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے. دیکھیں جو بندہ ڈرتا ہے وہی بندے ساتھ لے کے چلتا ہے, اور جو ڈرتا نہیں ہے وہ الحمدللہ اکیلا ہی چلتا ہے, اس کو ڈر نہیں ہوتا. جس طریقے سے کل پولیس والے ایک عدلیہ کے حکم پر وہاں ان کو گرفتار کرنے گے, وہ کہاں پہ چھپ گئے, پورے گھر کی تلاشی لینے کے باوجود وہ مل نہیں سکے. اسلام آباد کی پولیس تھی نا, نہیں اسلام آباد کی, وہی میں کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں اس کے بعد آپ کے شبلی فراز صاحب نے یہ گارنٹی دی کہ وہاں موجود نہیں, یعنی کہ ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے اندر تربیت ہی ایسی نوجوان نسل سے لے کے اوپر تک یہی تربیت کی جا رہی ہے کہ جھوٹ ہی بولنا اور سچ آپ نے نہیں بولنا. تو پھر وہاں پہ نوجوانوں کی تعداد کیوں اتنی زیادہ ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں, جو نوجوانوں کی جو تعداد ہے اتنی زیادہ تعداد نہیں ہے وہاں پہ. ظاہر ہے کوئی بھی بندہ ہوتا ہے, جس طرح پہلے بھی ہوا, آپ نے دیکھا ان کے دھرنے کے دوران بھی لوگوں کو پیسے دے کے لایا جاتا تھا, یہ پیسے دے کے لاتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ پاکستان لیول کا اپنے آپ کو لیڈر کہیں, اور اتنی تعداد کو اتنی بڑی تعداد نہیں, حالانکہ جس طرح بھی انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جب چاہیں گرفتار کرنا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بات یہ کارکنوں کو کہتے ہیں کیونکہ آپ کی حکومت ہے اس لیے آپ جب چاہے گرفتار کر سکتے ہیں, گرفتاری کسی بیسس پہ ہونی چاہیے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا, ابھی جس طرح انہوں نے بات کی کرپشن کوئی نہیں کی. بھائی کرپشن فرق ہوگی کہ انہوں نے آگے رکھا ہوتا, فرنٹ مین رکھے ہوئے تھے, وہ آپ کے سامنے سارے موجود ہیں. گڑی انہوں نے اٹھا کے بھیج دی, ہر چیز, کبھی بھینسیں لے آتے ہیں, کبھی کٹے لے آتے ہیں, کبھی انڈے لے آتے ہیں. یہ تو ان کی سیاست کا محور ہے. ان سے بندہ کیا بات کرے, ہر چیز پہ یو ٹرن, کیونکہ ہمارا ایک اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے کوئی بھی بات کریں اور اس پر آپ کھڑے رہیں, ہمارا اسلام یہ دس دیتا ہے. یہ کہتے ہیں بات کر کے انکاری ہو جائے. سے مجھے ایک بات ذرا کلیئر کر دے کہ پیپلز پارٹی نے جو الائنس کیا تھا نون لیگ کے ساتھ, اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ ملک میں کیا کمی پیشی آئی, ڈالر کے ریٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا. اس پہ مزید بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कराची का मेयर कौन बनेगा, फैसला ताहाल ना हो सका। लेकिन उससे पहले मसूद रहमान साहब का रुख करूंगी। मसूद साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग का अलाइंस बनी जिसमें MQM भी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि MQM भी जो है वो आपसे खासा नाराज़ नज़र आती है। और फिर बताया ये जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि जो PDM का जो अलाइंस है ये टूटने जा रहा है। और इससे अवाम को अब तक आप लोगों ने क्या रिलीफ दिया? देखें जी, पहली बात तो ये कि जो मामलात जिस तरीके से इमरान न्याजी साहब के दौर में ख़राब किए गए, ज़ाहिर है कोई चीज़ ख़राब होती है उसको वक्त लगता है। और नून लीग की ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म में कोशिश कर रहे हैं अपने तौर पे, उनकी जो है कोशिश। और बस देखें, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि जो अलायंस टूटने जा रहा है, आप लोगों की बन नहीं रही है वैसे देखें, मुत्तहदा। अलायंस टूटे या नहीं टूटे, हम तो एक बात करते हैं कि मुल्क के जो फ़ायदे में चीज़ हो उसको चलना चाहिए। अलायंस का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर टूटता है तो भले टूट जाए, जी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ाहिर है एक पार्टी है, पार्टी जो फैसला करेगी बेहतर करेगी। आज इस तरह का जरदारी साहब ने इंटरव्यू में ये एक बात कही है, उन्होंने क्लियर एक बात ये कही है कि हमारा हम नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म की सतह पर, हमारा PDM से कोई उसमें वो नहीं है, हम ना PDM का हिस्सा है। तो जरदारी साहब जो फैसला करेंगे हम उसके पाबंद हैं, और इंशाल्लाह जो पार्टी फैसला करेगी उसको हम लेकर चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। अजीम साहब का रुख करेंगे। अजीम साहब, क्या समझते मैं हैं इस पे एक कमेंट करना चाहूँगा खदीजा प्लीज़। मतलब सबसे पहले तो मुझे खुशी ये हो रही है भाई की जो मसूद भाई की जो इन्होंने स्टेटमेंट दी वो सुन के, कि इमरान खान ने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था कि जब इन दोनों पार्टीज़ का एहतसाब का वक्त आएगा ना तो ये दोनों पार्टीज़ एक हो जाएंगी। मतलब आज पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा बैठ के डिफेंड कर रहे हैं PMLN को, इवन दो कि मैंने जब अपनी मैंने रुलाऊंगा, वो तो रोक है। अभी जब मैं स्टेटमेंट मैंने दी तो मैंने तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ कोई बात ही नहीं करी, लेकिन भाई ने इतना उसको वो ले लिया जैसे मैंने जैसे कोई शायद बिलावल पर कोई बात कर दी हो। अब जो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये कह रहे हैं कि हम PDM का पार्ट नहीं है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आप मुझे बताएं, आपने वजारतें ली हैं, आपने जो है अपने पार्टी के चेयरमैन को वजीर खारजा बनाया हुआ है, बिल्कुल। आप कह रहे हैं हम वजीर आजम की सतह पे सपोर्ट करते हैं। ये कैसा आप आवाम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं? आपने उनकी सीट फॉरेन पूरी मिनिस्ट्री करने की के जो लिए मिनिस्ट्री एक छोटी मिनिस्ट्री तो नहीं दूसरी होती ना बड़ी मसूद मिनिस्ट्री साहब। है इस पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री। जी, आप जो एक है वो अहम सारे मिनिस्ट्री मुल्क है। में हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और PDM के साथ जब सिंध अलायंस का हुआ तो हमने जो है सैलाब का आज भी असेंबली के अंदर PTI ने एहतजाज किया है। सैलाब का जो इनको फंड्स मिला है उसके रिकॉर्ड्स नहीं दे रही है। और एक अजीब सी बात आ रही है, ARY के ऊपर पाबंदी लगी, पाबंदी लगने के ऊपर असेंबली में उसके खिलाफ कौन बात कर रहा है? किसी भी चैनल पे उसके जो कि खिलाफ- रिपोर्टिंग करते हैं उस पे पाबंदी उसके के हवाले खिलाफ से पीपल्स एक पार्टी बात अलग कर रही है। मौक़िफ़ है। जी मसूद साहब, आप कुछ कह रहे थे। देखें, पहली चीज़ तो ये पार्टी के ख़िलाफ़ बात करने की बात नहीं है और बात ये है कि आप जो बात कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह जो बात करते हैं हक़ाइक़ पर करते हैं, आप फिर इस पर यू टर्न ले लेंगे, वो आपकी पॉलिसी का ये हिस्सा है। और बाकी जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल पार्टी क्या कर रही है वो सबको नज़र आ रहा है। आप कह रहे हैं जी एक चैनल का मखसूस चैनल की बात कर रहे हैं, वो चैनल आप ही के ज़ाहिर चल रहा था, उसी को आप करेंगे। बाकी भी चैनल मौजूद है, खाली एक चैनल मौजूद नहीं होता है। और आप लोगों की जहाँ तक बात है, देखें बात वही आती है, आप लोगों ने किया क्या? आप कहते हो कि जी आपस में एक हो जाएंगे, जब एहतसाब शुरू होगा तो बातें करेंगे। आपने तो भगा दिया, फराक होगी आज कहाँ पर मौजूद है? आपके कहाँ पर मौजूद है? सर अदालत में साबित करें ना। बात सुने ना सर, बात सर सुने। अदालत में साबित बात करें सुने, आप। बड़ी बदतहजीबी अदालत होती है, को बता बोलें। बात करो। आपकी बात के दौरान मैं नहीं बोला। अच्छा, मैं आप कम से ठीक कम है, मेरी बात के ठीक है, दौरान वजाहत मैं आपसे इसके ऊपर लूंगी, ये स्टेटमेंट मैं सियासी लूंगी। की बात नहीं करने देते, उसमें बात करते हैं। ठीक है। कल तक पंजाब का बहुत बड़ा डाकू था परवेज इलाही, आज PTI का हिस्सा है। बात ये इनकी कौन सी बात है? जरा आपा के दौर में क्या जी हम MQM को नहीं छोड़ेंगे, MQM के खिलाफ यहाँ पे इमरान खान ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं FIR कटाऊंगा आखिर तक जाऊँ। फिर जब इनके इत्तेहादी बने, बोला MQM से ज्यादा नफीस जमात ही कोई नहीं है। यार अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने तो उन्होंने बानी को छोड़ दिया था ना, वो तो बानी को छोड़ दिया, बानी को बाकियात छोड़ तो दिया था। मौजूद अब वो आपके साथ है, अब MQM आपसे नाराज है। वही लोग, वही बाकियात, उनकी जो MP MNA मौजूद थे वो इन्हीं के साथ थे, वो इन्हीं के साथ मौजूद थे। तो उस वक्त वो नफीस थे, जब इधर आ जाते हैं चोर हो जाते हैं। फैसल वाडा कल तक नफीस आदमी था, उसकी आप हर मुझे बात ये को किया बता जाता दें, था, आज MQM वो नफीस है गलत या नहीं? आप लोगों का क्या स्टेटमेंट है? नहीं देखें, हम तो कहते हैं पीपल पार्टी के लोग नफीस है, MQM वालों को तो मैं नफीस कम से कम नहीं कहता। मसूद भाई आपने आज उनको पार्टी में अपने साथ बिठाया हुआ है, भाई हुकूमत का हिस्सा है आपके। भाई बैठ रहे हैं, देखें बात क्या है। हमने अजीम बताया अनवर तो साहब का हमने रुख तो कर लेते हैं, इस पे बात करेंगे। अजीम अनवर साहब का रुख कर लेते हैं। अजीम साहब, क्या समझते हैं आप कि अब तक मेयर कराची का जो फैसला है वो नहीं हो सका, डिले हो रहा है? क्या समझते हैं आप कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मातहत काम कर रहा है? देखिए, मैं बताऊं कि मैं कराची की नुमाइंदगी करने आया हूं यहाँ पे, जी, और कराची के साथ जो मरदमशुमारी के नाम पर जो धोखा दही माजी में भी हुई, जो पिछली मरदमशुमारी हुई, उससे MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कानूनी हैसियत दी, बाकायदा उनकी गवर्नमेंट में ये चीज़ नोटिफाई हुई।
کراچی کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ نشستیں جیتی تھی. اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کے پاس بھی ایک بڑی تعداد میں صوبائی اسمبلیوں کی تعداد موجود ہے. اس کے بعد آج جو یہ ایم کیو ایم نے ایک نیا رونا شروع کیا ہے, مطلب پاکستان تحریک انصاف تو رو بھی نہیں رہی, اس مردم شماری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی میں کوئی آواز نہیں ہے, لیکن یہ جو مگر مچھ کے آنسو ایم کیو ایم بہا رہی ہے اس وقت کراچی کے اندر, تو ہم یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں اور لوگوں کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جب ماضی کے اندر یہ چیز لیگلی نوٹیفائی ہوئی تھی تو پاکستان تحریک انصاف اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے حکومت کا جو ہے دونوں الائنس تھے, اور اس وقت جو ہے متحدہ قومی موومنٹ جو وزارتوں کے لیے بیک رہی تھی اور اس وقت انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی, اور ہمارے شدید تحفظات ہیں مردم شماری کے حوالے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی کے اندر بھی تحفظات تو ایم کیو ایم پاکستان کے بھی ہیں عزیز نہیں, صاحب. یہ تو وہ تو انہیں نے نوٹیفائی کیا نا, اس کی قانونی حیثیت جو آج ہے جو پچھلی مردم شماری وہ تو متحدہ وہ مطلب وہ کس طریقے سے وہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے نا. ہم تو اس پہ تحفظ یہ رکھتے ہیں کہ دیکھیں اس کی ایس او پی ہونی چاہیے, ایس او پی کلیئر ہونی چاہیے, جو شخص جہاں رہتا ہے اس کو وہاں گرنا چاہیے. اگر کراچی کے اندر کوئی شخص بھلے اس کا جو ہے مستقل پتہ کہیں کا بھی ہو, لیکن اگر وہ 2-3 سالوں سے کراچی میں رہ رہا ہے تو اس کا حق ہے رہے, لیکن اس کو یہاں کاؤنٹ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارے وسائل کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے, اس کو یہاں پہ گرنا چاہیے تاکہ اسی حوالے اسی حساب سے ہمیں کراچی کو وسائل ملیں گے, کراچی کو گنا جائے گا. اور اس کے بعد میں آپ کا میئر کا جواب دوں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جتنی کوششیں کر لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کراچی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. انہوں نے گوٹ بنانے کی کوشش کی کراچی کو, اور اس کے نتیجے میں سب سے پہلے سید غنی صاحب کو جو ہے وہ ووٹ آتا ہی آتا ہے, ووٹ پڑتا ہی پڑتا ہے. میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو کراچی کے ساتھ جو انہوں نے شب خون مارا کہ کراچی کی جتنی ڈی لمیٹیشن ہے, جو بھی بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں, اس کی جتنی بھی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, اس کو انہوں نے ہر ایک سیٹلڈ آبادی کو اور ایک گوٹ کے ساتھ جوڑ کر کراچی کو گوٹ بنانے کی جو سازش کی ہے, اس کے نتیجے میں انہوں نے کیا کیا کہ جو جہاں پہ سیٹلڈ آبادی ہے وہاں 50,000 ووٹرز پہ جو ہے وہ ایک یو سی, اور جہاں پیپلز پارٹی کے گوٹ ہیں وہاں پر جو ہے وہ 5,000 10,000 پہ ایک یو سی انہوں نے بنائی ہے. 2,000 2,500 پہ بھی ایک یو سی ہے, یعنی 2,500 کی آبادی پر بھی ایک یو سی بنائی ہے انہوں نے. تو پہلے انہوں نے سب سے پہلا چیلنج ہم نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا, ہم نے کہا نہیں اس پروسیس کو چلنا چاہیے انتخابات. پھر دوسرا چیلنج یہ تھا جعلی ووٹر لسٹیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ووٹر وہاں موجود ہی نہیں ہے کراچی کے اندر. کوئی سی بھی آپ کسی بھی بلاک کوڈ کی آپ ووٹر لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں. میں وہی بتا رہا ہوں, ہم نے اس چیلنج کو فیس کیا, ہم نے چیلنج کو فیس کیا. آج سب سے زیادہ ان تمام چیلنجز کے باوجود, جعلی ووٹر لسٹوں کے باوجود, جعلی حلقہ بندیوں کے باوجود, جماعت اسلامی نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں کراچی سے. جماعت اسلامی کراچی کی نمبر 1 پارٹی ہے اور یہ ہمارا حق ہے, اور انشاءاللہ جماعت اسلامی کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کبھی یہ خواب پورا نہیں ہوگا. ابھی جو یہ دھوکہ دہی چل رہی ہے, جعلی ان کے آروز ڈی آروز, آپ تنقید کریں پاکستان پیپلز پارٹی کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دیکھ رہے ہوں کہ آپ نے الائنس بنا کے اپنا ایک میئر جو ہے وہ اناؤنس کر دیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. اچھا میں آپ کو جواب دے دوں کہ دیکھیں اس وقت جو دھوکہ دہی ہو رہی ہے, ہماری سب سے زیادہ ووٹس ہیں, ہماری سب سے زیادہ سیٹیں ہیں, لیکن ان کے آر اوز ڈی آر اوز جو ہے وہ دوبارہ ری کاؤنٹنگ میں جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تھیلے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, باقاعدہ ہم نے الیکشن کمیشن کو ثبوت دیا, اس کی تصویریں ڈیورنگ دا پروسیس آف ری کاؤنٹنگ ریئل ٹائم میں ہم نے چیزیں شیئر کی ہیں. تھیلے پھٹے ہوئے ہیں, جماعت اسلامی کے ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں, اس پہ 2 مہرے لگا کر 600 700 800 ووٹ مسترد کر کے وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوایا جاتا ہے. تو ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں یہ دیکھیں الیکشن ہم کمیشن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ماتحت بالکل کراچی کے اندر جو آر اوز دیکھیں, جو آر اوز ڈی آر اوز ہیں, جتنے ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنرز ہیں, آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کچھ پہ نوٹس بھی لیا ہے, لیکن اس کو سنجیدگی سے لیں. دیکھیں کراچی شہر کا مسئلہ ہے, کراچی شہر سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے. میں اپنی بات مکمل کر دوں کہ دیکھیں جو کراچی میں ان تمام چیلنجز کے بعد ہم نے سب سے زیادہ ووٹ لیے, یہ سلسلہ رکنا چاہیے. جماعت اسلامی 10 مارچ کو الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا دینی جا رہی ہے, اور ہمارا دوسرا مطالبہ ہے کہ 11 سیٹیں جن کے انتخابات ہونے ہیں, جو کینڈیڈیٹس کے انتقال کی وجہ سے وہاں پہ انتخابات ملتوی ہوئے تھے, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں فوری الیکشن ہونی چاہیے اور اس کی ڈیٹ اناؤنس ہونی چاہیے. جب تک وہ ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوگی جماعت اسلامی دھرنے میں بیٹھی رہے گی. جس طرح پہلے ہم نے کراچی کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا, ہم اپنے ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے. ہم یہ دھاندلی 2 نمبری نہیں ہونے دیں گے. دیکھیں پہلی چیز بھائی میرا خیال ہے تیاری نہیں کر کے, کیونکہ جو بھی انہوں نے جتنی پٹیشن ہوئی تھی وہاں پہ الیکشن کمیشن میں ٹوٹل جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ایل پارٹی کی طرف سے نہیں تھی. ایک تو ان کو وضاحت کر دوں. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں دھاندلی. دیکھیں سینٹرل میں ٹوٹل 4 سیٹیں پی ایل پارٹی کو ملی ہیں, باقی ٹوٹل جماعت اسلامی نے لی ہیں. جہاں یہ جیت جاتے ہیں وہاں امن ہے, وہاں سب حالات صحیح ہیں, ریئل ووٹنگ ہو رہی ہے. جہاں پہ ہار جاتے ہیں وہاں پہ دھاندلی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ
یہ جو جماعت اسلامی سیٹیں جیتی یہ صرف ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے. ہمیشہ پہلے بھی اگر نعمت اللہ صاحب کا دور اگر دیکھیں اس میں بھی ایم کیو ایم کا بائیکاٹ تھا. 300 پہ کونسلر بنا, 300 پہ ناظم بنا. آج آپ دیکھیں 250 اور اس پہ 500 پہ ان کے چیئرمین یا 300 پہ چیئرمین بن رہے ہیں. اس کے بعد یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جعلی ووٹنگ, جعلی ووٹنگ تو اس کا مطلب ہے سینٹرل میں آپ نے جعلی ووٹنگ کی ہے. آپ کے تو یہ معیار ہے. اب یہ دیکھیں یہ میری یو سی کا ایک رزلٹ تھا, یہ پی ٹی آئی نے اس پہ چیلنج کیا تھا, یہ آپ رکھیں اور جدھر سے مرضی ہے. اب یہ دیکھیں یہ سائن دیکھیں آپ, یہ آپ کو سائن نظر آ رہے ہوں گے, اور یہ دیکھیں یہ دونوں فیک ہیں. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں یہ جینین رزلٹ ہے. اب اس سائن کو دیکھیں, اگر اس سائن کو آپ دیکھیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. یہ پیپر آپ کو کہاں سے ایشو ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے یہ جو یہ دیجیے گا ذرا, یہ فارم 11 ہیں یہ دونوں, یہ ہمارا جو ہمیں دیا گیا تھا, اور یہ جو انہوں نے آپ فارم 11-12 کو قبول کر لیں. پھر جو ری کاؤنٹنگ میں جہاں فارم نہیں جہاں پہ فارم 11-12 ہیں, ہمارا یہی تو مطالبہ ہے کہ جو پریزائڈنگ آفیسر نے نتیجہ دیا ہے 11-12 اس کے بعد نتیجہ کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے؟ ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے نتیجہ تبدیل, یہ ایک یو سی دیکھیں ٹیسٹ کیس نہیں بن سکتی. یہ ایک یو سی کو ٹیسٹ کیس بنانا بالکل مناسب ہے. 67 ووٹ ہیں یہاں پہ, یعنی کسی بھی حوالے سے آپ بات کریں 67 کو 17 کیا گیا, 104 کو 176 کر دیا گیا. اب ایک منٹ میں بات کر رہا ہوں, میں ذرا بتا دوں. اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں جی اس فارم 11 کو دیکھیں, فارم 11 پہ ہی آپ گئے تھے نا الیکشن کمیشن میں, صفورہ کی پی ایل پارٹی کو مل گئی, 2 یو سی اور مزید آ گئی, جماعت اسلامی وہ بھی پیپلز پارٹی کو مل گئی. ٹھیک ہے, صفورہ پیپلز پارٹی وہ ری کاؤنٹنگ میں ملی ہے, فارم 11 پہ نہیں ملی ہے, وہ ری کاؤنٹنگ میں ملی ہے. آپ اپنی تصحیح کر لیں, آپ اپنی تصحیح کر لیں. فارم 11-12 میں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے. پریزائڈنگ آفیسر نے جو نتیجہ دیا ہے تمام نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ جیتا. جب اس کی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے, ان کی درخواست, ہماری درخواست پہ ری کاؤنٹنگ نہیں ہوتی, ان کی درخواست پہ ری کاؤنٹنگ فوراً ہو جاتی ہے. تھیلے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تھیلے بھی سیل نہیں ہوتے, اس کی ہم نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے, اور اس کو کھلنے کے بعد جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے ہمارے ووٹ مسترد کیے جاتے ہیں, ان کو جتوا دیا. یہی تو دھوکہ دہی ہو رہی ہے. تھیلے یہاں پر موجود ہیں, اسلام آباد تھیلے نہیں کیے تھے. یہ جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے فارم 11-12 پر ہوئی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں یہ بات. وجاہت آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن میں اس طرح ووٹ نہیں پڑا جس طرح پڑنا چاہیے تھا. اچھا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے, لیکن ریزلٹس ویسے نہیں آئے جیسے آنے چاہیے تھے. اب اس کے اندر جو ہے کوئی ڈگی چھپی بات نہیں ہے, میڈیا کے کیمرے اس وقت موجود تھے. جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے سندھ میں, تو یہ پراپرلی سسٹمیٹک رگڈ الیکشن تھا. سب سے بڑی بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس وقت بائسڈ ہے, اور اپنے اس گورنمنٹ کے کہنے کے اوپر چل رہا ہے. ان کا جو چیف ہے, سب لوگ جو ہے وہ اس وقت ایک پپٹ کی طرح پرفارم کر رہے ہیں. ابھی ہوا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہ ہمارے الیکشنز جو ہے وہ 3 دفعہ ملتوی ہوئے. 3 دفعہ الیکشن ملتوی ہونے کی وجہ سے ایک تو ہماری پارٹی کے اندر جو ہے وہ سیلف فنڈنگ ہوتی ہے. ہماری کوئی پارٹی فنڈز نہیں کرتی چیئرمین وائس چیئرمینس کو یا کونسلرس کو, وہ اپنے پیسوں کو الیکشن خود لڑتے ہیں. ہم نے 3 دفعہ جو ہے وہ جی مسعود بھائی نہیں بات کریں آپ سے نہیں کیا. اچھا 3 دفعہ جو ہے ہم نے جو ہے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور کیمپین چلائی, اور آخری دن ختم ہو گیا الیکشن. جس رات اگلے دن جب الیکشن تھا, اس رات کو 12 بجے تک بھی پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی تھی کہ الیکشن نہ ہو. یہ اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ بیک اسٹیج سارا سسٹم سیٹ کرنا تھا, اپنے آروز کہاں بٹھانے تھے, کیا کرنے تھے. ابھی ریسنٹلی جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی سیٹس, جو ہماری بھی تقریباً 6 سیٹس بڑھی ہیں, اور یہ جو بھائی کماڑی کا آپ کو یہ رزلٹ دکھا رہے ہیں, تو ہوا یہ ہے کہ فارم 11 فار ایگزامپل اگر جماعت کے پاس گیا, 3 بڑی پارٹیز تھی نا جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, پیپلز پارٹی کے پاس گیا, جماعت کے پاس گیا, اور پی ٹی آئی کے پاس آیا فارم 11. اس کے اندر اگر کسی جگہ پہ جماعت جیتی ہوئی ہے, جب وہ آر او کے آفس سے رزلٹ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں تو ان کا فارم 11 بھی ڈفرینٹ آ رہا ہے اور اندر سے رزلٹ بھی ڈفرینٹ آ رہا ہے. بھائی یہی ہے, کچھ تو مسئلہ ہے نا, مطلب یہ کیا ہے, یہ تو دھاندلی ہے. دیکھیں یہ ایسا کیا ہوتا ہے بچہ پیپر دینے جائے, ٹیچر بولے بچہ پاس ہو گیا, پرنسپل بولے بچہ فیل ہو گیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پچھلی بار بھی ایک چیز کہی تھی اسی پروگرام میں, یہیں پہ رکھ بیٹھا تھا, میں نے کہا آن دی ریکارڈ میں کہتا ہوں آئیں حلفاً اس پر بات کریں یا اس کو چیک کر لیں. لیکن یہ مسئلہ ہے, آپ کی نظر سے مسئلہ گزرا ہے. پی ٹی آئی جہاں جیتتی ہے آج تک انہوں نے بولا دھاندلی نہیں, کیونکہ بات پتہ ہے کہ انہوں نے رونا ہی رونا ہے, ان کے نصیب میں ہی رونا ہے. لیڈر ان کا کھڑا نہیں ہوتا, ہر بات پہ یو ٹرن لے لیتا ہے. اب بات یہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کرنا کیا. عظیم صاحب ایک بات سے تو آپ اتفاق کریں گے کہ پیپلز پارٹی کبھی یہ نہیں کہتی کہ دھاندلی ہوئی ہے, یا اگر ہوئی ہے
دیکھیں اس وقت دیکھیں سندھ میں حکومت کس کی ہے, دیکھیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. سندھ کے اندر سندھ کے اندر حکومت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. سارے آر اوز ڈی آر اوز جو اسسٹنٹ کمشنر کی صورت میں یہاں موجود ہیں اس کو معطل تو کس کے ہیں, وہ سب کو پتہ ہے ان کے انڈر میں کام کرتا ہے. ابھی تو ہم یہ حالات ہیں کہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کچھ بلدیاتی کام کروانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہمیں پیپلز پارٹی والے نے ہمارے ہاتھ روکے ہوئے. تو وہ بنا کے کیا کریں گے پھر, آپ دیکھیں ہم نے تو ابھی سے کام شروع کر دیا ہے. ہمارا میئر نہیں بھی ہے تو ہم 10,000 بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں اس شہر کے اندر. ہم بنو قابل پروگرام کے تو ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں اس شہر کے اندر بغیر کسی وسائل اور اقتدار. جب ہمارے پاس اختیار ہوگا ہم اس سے زیادہ کام کریں گے اور ہم نے کر کے دکھایا ہے. کراچی میں یہ ہمارا دیکھیں کراچی میں پہلی دفعہ ہمارا میئر بننے نہیں جا رہا. اٹس دا 4th ٹائم انشاءاللہ جماعت اسلامی کا کراچی میں میئر آئے گا. اور جب جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے اس شہر کی خدمت کی ہے, عبدالستار افغانی صاحب نے, جو قابل تعریف ہے, ہم کر کے دکھائیں گے. ہمارے پاس جتنا اختیار ہوگا اس سے زیادہ کام کریں گے. یہ ہمارا جو ہے وہ سمجھ لیں وعدہ ہے کہ جتنا اختیار ہوگا جتنے وسائل ہوں گے اس سے بڑھ کر کام کیا ہے اور کریں گے. صرف آمریت میں ان کے جو کام ہوئے آپ میرے کو بتائیں, صرف آمریت میں ان کا میئر رہا ہے, اس کے بعد نہیں رہا. معاملات یہ ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں میئر جس طرح وسیم اختر صاحب روتے رہے, انہوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے تھے اپنے, میرے پاس اختیار نہیں ہے. ہاتھ کھڑے دیکھیں, فنڈ صوبائی گورنمنٹ پی ایل پارٹی کی ہے, فنڈ پی ایل پارٹی دے سکتی ہے اور کام پی ایل پارٹی کرا سکتی ہے, باقی کوئی بھی نہیں کرا سکتا. میئر پی ایل پارٹی کا آئے گا. پی ٹی آئی کی ایک عادت ہے, دیکھیں بات بتائے کہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں, پی ٹی آئی والوں کے یہی حالات ہیں, دیکھیں جب یہ خود تھے ان کو کس طریقے سے لایا گیا, اسٹیبلشمنٹ نہیں لے کے آئی تھی اس وقت, انہوں نے نہیں کہا. یعنی کہ ہر چیز میں ان کو دوسروں میں نقص نظر آتا ہے, اپنے میں نہیں. ہر بات کے اوپر انہوں نے چینج ہو جانا ہے, ہر معاملے پر چینج ہو جانا ہے, خود کسی بات پہ انہوں نے نہیں کھڑے ہونا. یعنی کہ بات یہ کہ انسانیت بھی ہے, مسلمانیت بھی ہے. اگر خود اپنی غلطی بندہ مانے, ہماری غلطی ہوگی ہم مانیں گے. یہ تو بات کرتے ہیں, یہ تو عجیب سے لوگ ہیں, مرنے پر بھی ناچتے ہیں اور شادی پر بھی ناچتے ہیں. سب سے پہلے تو میئر کے جو آپ نے کہا اپوائنٹمنٹ کون ہوگا, میئر کس کا آئے گا, تو میں اس پہ اپنا تجزیہ دینا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اپنا میئر لے آئے گی. یہ میرا تجزیہ ہے, یہ میرا پریڈکشن ہے. کیوں ہے میں بتا دوں آپ کو, سر میں بتا دوں آپ کو, بہت آسان. آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں میں پارٹی کی نہیں وہ اپنا تجزیہ دے رہے, دھاندلی کی جو ہے میرا تجزیہ ہے. آپ پہلے سن لیتے نا ان کی بات, بجا صاحب آپ بتا دیں. سر میری بات تو سنیں, آپ لوگوں سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہی ہے سننا. سنیں نا, جماعت اسلامی کو بتا, آپ رکے تو صحیح, بتا رہا ہوں نا, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ اس طریقے سے کہ بھائی یہ ہارس ٹریڈنگ کے آپ کے لوگ خریدیں گے, نہیں ہمارے نہیں خریدیں گے, ہمارے نہیں. آپ اپنے لوگوں پہ بھی دھیان دیں. نہیں تو ماضی میں ہمارا تو ایک فرض نہیں بکا, لوگ آپ کے 25 ماضی میں جیتا ہی کیا ہے. ہم 4 دفعہ میں چوتھی دفعہ میئر بننے جا رہے ہیں, چوتھی دفعہ میئر بننے جا رہے ہیں. میرے بھائی اب کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ, اپنی پارٹی کے اوپر جب سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بک جائیں گے. سارا شہر جب بائیک آؤٹ ہو جا کر لیتا تھا تب آپ جیتتے ہیں. میرے بھائی آپ نے تو بائیک آؤٹ نہیں کیا نا اس دفعہ. نہیں ہم تو لڑے, اور لڑے نا, آپ کی پورا ٹاؤن کی یو سی آرٹ کے اندر جماعت اسلامی نے اپنی آپ کی میڈل مقرر کر دی تھی, وہاں ریکاؤنٹنگ میں ہم جیت گئے. آپ کو جو ہے پتہ ہی نہیں اس بارے میں. بھائی دیکھیں ایک ہی طریقہ ہے, آپ ریزن بتائیں کیسے پاکستان پیپلز پارٹی, میں بتا رہا ہوں ہارس ٹریڈنگ یہ کریں گے, ہارس ٹریڈنگ کریں گے. یہ چیئرمینس کو آفرز دیں گے, اور ہمیں رپورٹ ہے ہمارے چیئرمینس وائس چیئرمینس کو انہوں نے آفرز دیے ہیں. آپ کے چیئرمین وائس چیئرمین بکیں گے, وہ بالکل دیے, سوری آئی ایم ٹیکنگ مائی ورڈز بیک. میں ٹاؤن چیئرمین شپ کی بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے اندر کسی جگہ پہ بھی آپ کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کو الحمدللہ. سر جی 2 ٹاؤن تو ہم خود بنائیں گے. صدر ٹاؤن, کورنگی ٹاؤن, آپ کے ماڑی سے باہر تو آؤ. اس کے اندر ابھی تک جہاں پر بات ہے آپ کے اس کی, جہاں پہ آپ نے جو میری بات کو پکڑا ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ, تو بھائی آپ کو بھی اپنے لوگوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. سر شو آف ہینڈ ہے. سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں, شاید آپ نے SLGO پڑھا نہیں, جو لوکل گورنمنٹ کا لوکل گورنمنٹ آرڈر ہے, اس میں ویری فرسٹ تھنگ دیکھیں یہ خفیہ بیلٹنگ نہیں ہونی, اس میں شو آف ہینڈ ہونا ہے. تو شو آف ہینڈ میں ہوا نہیں ہے, نہیں یہ لکھا ہوا ہے, آپ پڑھ لیں اس کو. SLGO کو جا یہ فیصلہ ہو چکا, یہ SLGO ہے, اٹس اے پارٹ آف کانسٹیٹیوشن, یہ ہو چکا ہے کہ یہ شو آف ہینڈ ہوگا. تو ساری پارٹی ایکسپوز ہو جائیں گی. اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف کا فرض بکتا ہے, آپ کہہ رہے ہیں رابطے میں پیپلز پارٹی, انہوں نے بھی کہا ہے, سعید غنی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے 20 چیئرمین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ہم سے رابطے میں. تو اگر وہ چیز ہوگا تو ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف ایکسپوز ہوگی. 20 چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. سے ود اس